दोस्तों 2-3 दिन पहले मैं पार्टीशन ते एक वीडियो बनाई सी और उस वीडियो दे विच मैं हवाला दिता सी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब की किताब का, जिहड़ी उन्हां दी पार्टीशन ते बड़ी डिटेल दे विच किताब है। उस वीडियो तो बाद डॉक्टर साहब ने मेरी गलबात हुई और उहदे दौरान चूँकि हवाला उन्हां दी किताब सी ते उन्होंने मेरे नाल उस दे जिहड़े वाक़यात सी और जो तादाद सी जो उहदे च मैंशन कीती सी उहदे ते बड़ी तफसीली गलबात की और मैनू कहा कि एक दफ़ा मेरी किताब होर वेखो होर पढ़ो। सो मैं पिछले 2 दिन तो वो किताब देख रहा सी, वो मैं पढ़ रहा सी और जो वो वाक़यात लिखते हैं डॉक्टर साहब वो तकरीबन उहदे करीब करीब हैं, लेकिन किते हल्का जो झोल आंदा है। तो मैं क्या डॉक्टर साहब की किताब के हवाले दे नाल मैं जो उन्होंने उहदे विच कोट किए वो तुहाडे सामने लियाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब जिहड़ी पंजाब का बंटवारा किताब लिखी है ये उन्होंने इंग्लिश जिहड़ी किताब सी इंग्लिश दा ओहदा ट्रांसलेट की है उन्होंने दोस्त वसीम साहब ने। उहदे जो डिटेल देंदे वो देंदे कि 1941 की मरदमशुमारी के मूजब जो पंजाब की आबादी सी टोटल वो 3,39,22,373 अफराद सी और ये हवाला भी दिता गया है कि ये खुद मुख्तार रियासतां सी वो भी इनमें शामिल सी। हुण जिहड़ी आबादी की रेशो सी वो इस तरह सी कि मुसलमान आबादी 53.2% सी, हिंदू 29.1% सी और सिख आबादी 14.9% ते ईसाई आबादी 1.4% सी। 1849 में जदों अंग्रेज़ों का पंजाब ते कब्जा होंदा है तो इत्थे सिखां दी हुकूमत सी और ये नाल पूरी डिटेल सानू दसदे हैं कि किस तरह फिर पंजाब के हालात चेंज होंदे और किस तरह ये सारिया चीज़ां दा जिहड़ियां बदलाव उहदे विच आंदा है। फिर हलाकतां की तादाद बारे दसदे हैं कि पंजाब में एक लंबे अरसे तो काम करने वाले सीनियर ब्यूरोक्रेट सर पेंड्रल मून लिखते हैं कि मुसलमानों की हलाकत हिंदुओं ते सिखां की टोटल तादाद तो वध सी। इस गल नूं जस्टिस खोसला भी मनते हैं। जिहड़े लैफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आफ्ताब अहमद खान जो पंजाब बाउंड्री फोर्स का हिस्सा भी सन वो दसते हैं कि मशरकी पंजाब में घटो घट 5 लाख मुसलमान हलाक होए। ਵੱਖ-ਵੱਖ लोग पंजाब में हलाकतां की टोटल तादाद 20 लाख तक भी दसते हैं तो इस वेले दे अंग्रेज़ अफीसर ये तादाद 6, 8 ते 10 लाख तक भी दसते हैं। हुण ये जानना जरूरी है कि किन्ने लोगों ने घर बार छड्डिया, यानी कि कितने लोगों ने हिजरत की। लिखते हैं कि पेंड्रल मून के दसन मूजब अगस्त 1947 तो मार्च 1948 तई 40.5 लाख सिखां 40.5 लाख सिखां ते हिंदुओं को घर बार छड़ना पिया, जदों कि 60 लाख मुसलमानों को पाकिस्तानी पंजाब आना पिया। शाहिद जवेद बरकी की तादाद 1 करोड़ ते 40 लाख तक दसते हैं और आयन टालबोट ये तादाद 1 करोड़ दसदा है। हुण उहदे विच जिहड़ा मैं मैंशन कीता सी कि खवातीन कितनियां उहदे विच अगवा होंदियां हैं तो डॉक्टर साहब लिखते हैं कि इस पार्टीशन विच 90,000 औरतां अगवा कीतियां गईयां। डॉक्टर साहब इस पार्टीशन को 3 हिस्सों या मरलों में तकसीम करते हैं जिहड़ी उन्होंने किताब दे विच है। पहले मरले वो पंजाब के अंदर 1945 तो 46 के इंतखाबात, रास की इकदाम, मार्च के दंगे जिहड़े लाहौर, अमृतसर, जलंधर और ये मुल्तान ते रावलपिंडी के फसादात के बारे पूरी तफसील के नाल इस किताब के बयान किए गए। फिर दूजे मरले 24 मार्च तो लैके 14 अगस्त 1947 दे बारे जिन्हां विच पंजाब विच अंग्रेज़ों की पॉलिसी, लाहौर और अमृतसर के असूल की जंग, तकसीम का तरीकाकार ते पंजाब की वंड बारे तहकीक पेश करते हैं। और तीजे और आखिरी मरले दे विच 15 अगस्त तो 21 दिसंबर के नस्ली सफाया फेरन बारे बड़ी तफसील नाल लिखते हैं। और ये क्योंकि मैं तो वह एक तुहानूं खुलासा एक समरी जिहड़ी है वो तुहाडे सामने पेश कर दी है। इन्हां सारे वाक़यात बारे तफसील दे विच तुसीं किताब पढ़ सकते हो और ये मैं चाहांगा कि इस किताब के विचों एक वाक़या जिहड़ा उन्होंने कोट किया है वो तुहानूं लाजमी पढ़ के सुणावां।
ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਓ میں وہ واقعہ تمہیں سنانا جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں تفصیل نہ لکھا۔ میں نے رنجیت سنگھ بھسین سے بھارتی ریاست کپورتھلا میں ان کی رہائش گاہ پر 3 جنوری 2005 کی سپہر کو انٹرویو کیا۔ مسٹر بھسین کا موٹر سپیئر پارٹ کا کاروبار تھا اور لمبی داڑھی کے ساتھ ان کے پاس سکھوں کی دیگر نشانیاں بھی تھیں۔ انٹرویو سے پہلے میں کپورتھلا سے 30 کلومیٹر دور گاؤں سلطان پور لودھی گیا کیونکہ میں نے اس گاؤں کے مطابق اس گاؤں کے سابق مکین مولانا مجید الحسینی کو گاؤں کی تازہ تصاویر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ جب 2 گھنٹے بعد واپسی ہوئی تو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ رنجیت سنگھ نے اپنے پٹواری پنجابی لہجے میں اپنی روداد ان الفاظ میں بیان کی۔ تھمالی 500 گرانوں پر مشتمل نسبتاً ایک بڑا گاؤں تھا۔ سکھوں کا زیادہ تر تعلق کھتریوں کی ذاتوں کندھاری، گاندھی، گجرال، بسین، سانی اور دیگر سے تھا۔ کچھ خاندان ہندوؤں کے بھی تھے اور 3-4 گھروں میں مسلمان بھی رہتے تھے۔ گاؤں کے وسط میں گردوارہ تھا اور یہی وہ مرکزی جگہ تھی جہاں ہمارا اجتماع ہوتا تھا۔ تھمالی پرائمری اسکول گاؤں کے مشرقی نواحی علاقے میں تھا۔ میں نے 6ٹھی جماعت تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے میں نے تھمالی سے 1 اور کلومیٹر دور کلر سیداں کے اسکول میں داخلہ لیا۔ اس وقت تک ہمیں عدم تحفظ کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میرا ایک مسلمان کلاس فیلو تھا جس کا نام نصیر الدین تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اپنے کسی اور ساتھی کا نام یاد نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ اور امن پر مبنی تعلقات تھے۔ میرے دادا کو ورثے میں ایک بہت بڑا رقبہ ملا۔ یہ مسلمانوں کی رہن شدہ زمین نہیں تھی۔ ہم ساہوکاری نہیں کرتے تھے۔ میرے خاندان کے لوگ فوج میں خدمات انجام دیتے تھے اور اس کے صلے میں انہیں حکومت نے زمینیں دیں۔ مسلمانوں مویشیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے۔ ہمارا ایک باغ بھی تھا جس میں مسلمان مزارع کام کرتا تھے۔ خبروں کا پہلا جتھا 6 مارچ کی شام کو آیا۔ ہمیں کوئی وارننگ نہیں جاری کی گئی تھی، البتہ ہم نے سن رکھا تھا کہ علاقے میں گڑبڑ شروع ہو چکی ہے۔ پہلا حملہ گاؤں کی پچھلی یعنی شمالی کی طرف سے کیا گیا اور جنوب میں سڑک والا راستہ استعمال نہیں کیا گیا۔ ابتدا میں صرف سینکڑوں افراد نے کارروائی میں حصہ لیا اور بعد میں مزید افراد ان کے ساتھ آن ملے۔ ان کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ڈھول بجا کر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ کچھ گھوڑوں پر سوار تھے لیکن بیشتر حملہ آور پیادہ تھے۔ ہمارے بڑوں نے چھتوں پر بندوقوں کے ساتھ پوزیشنیں سنبھال لیں اور تاثر دیا کہ ہم اچھی طرح مسلح ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ہمارے پاس صرف 3 ڈبل بیرل والی بندوقیں تھیں اور ایمونیشن نہ ہونے کے برابر تھا۔ شروع میں اکا دکا جھڑپیں ہوئیں لیکن پھر 12 مارچ تک کئی ہزار حملہ آوروں نے تھمالی کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران جارحیت کا خطرہ ٹالنے کے لیے کسی معاہدے کی بھی کوشش کی گئی۔ 12 مارچ کو آخرکار معاہدہ ہو گیا۔ میرے والد دیوان پال سنگھ ہنگاموں سے قبل 6 ماہ قبل فوج سے ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ انہوں نے اور ریٹائرڈ ایس پی پولیس بال مکند جو برمن ہندو تھے نے گاؤں کی طرف سے مذاکرات کی نمائندگی کی۔ مسلمانوں کی طرف سے صوبے دار لال خان اور بعض دیگر عمائدین نے مذاکرات میں حصہ لیا۔ طے یہ پایا کہ ہم اگر ہتھیار پھینک دیں تو ہمیں بحفاظت گاؤں سے نکلنے کی اجازت ہوگی اور ہم گاؤں جا سکیں گے۔ وہاں سے ہم کشمیر کے علاقے پونچھ میں جا سکتے تھے۔ بات چیت کے دوران حملہ آوروں نے بانپ لیا کہ گاؤں والوں کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں، چنانچہ تمام مذہبی اور اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس شام کو بڑا حملہ کر دیا گیا۔ بال مکند اور دیگر برمن خفیہ سمجھوتے کے تحت پہلے ہی لال خان کے گاؤں کی طرف نکل چکے تھے۔
ایک برمن جگن ناتھ کو قتل کر دیا گیا کیونکہ ان کے پاس بندوق تھی اور مسلمانوں نے اسے اپنی طرف فائر کرتے دیکھا تھا۔ ہمارے گاؤں کے 10 سے 12 سکھ گاؤں کی طرف گئے، اس لیے ان کی زندگی بچ گئی۔ سکھوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہتھیار ہرگز نہیں پھینکیں گے۔ کچھ گھروں سے باہر کھیتوں میں گئے اور لڑائی کی، لیکن یہ واضح ہو چکا تھا کہ ہم ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے۔ خواتین کو گردوارہ لے جایا گیا، ان کے ساتھ قیمتی اشیاء بھی تھی۔ اس کے بعد وہاں آگ کا الاؤ لگایا گیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی عورتوں کو مسلمانوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میری دادی، والدہ اور میری ایک بہن اس آگ میں زندہ جل مری۔ میرے بھائی کی بیوی، اس کا والد اور شیرخوار بچہ بھی زندہ جل گئے۔ میرے والد کے چچا، ان کے 2 بیٹے، بیویاں اور ہمارے کنبے کے درجنوں افراد بھی موت کے منہ میں چلے گئے۔ پتہ نہیں کس وجہ سے میری بابی نے مجھے گردوارے سے باہر بھیج دیا۔ میرے والد باہر کھیتوں میں لڑ رہے تھے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے گاؤں کے مسلمانوں نے میرے والد کو پیشکش کی کہ ہمارے خاندان کو بچا سکتے ہیں، لیکن میرے والد نے پیشکش مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بچانا ہے تو پورے گاؤں کو بچاؤ۔ کچھ لوگ اپنے گھروں میں رہے اور گردوارے میں نہ گئے۔ حملہ آوروں میں سے اکثر کو پکڑ کر کھیتوں میں لے گئے۔ میں اور چند بچے بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ یہ 13 مارچ کی صبح تھی۔ ہم 15 سے 20 افراد وہاں جمع تھے۔ زیادہ تر کم عمر سکھ تھے، البتہ بعض معمر افراد بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے ہمیں حکم دیا کہ زور زور سے اللہ اللہ کرو۔ ایک 70 سالہ ریٹائرڈ پولیس اہلکار رام سنگھ بھی تھا، وہ بھی اللہ اللہ کر رہا تھا، لیکن ایک مسلمان نے اس کے گنجے سر پر کلہاڑے سے وار کیا۔ وہ بیچارہ زمین پر گر پڑا، پھر اس نے مجھے مارا۔ میرے کندھے پر گہرا زخم آیا، پھر میرے بازو کے نیچے دائیں طرف ایک اور وار کیا۔ اس موقع پر بسین نے اپنی قمیض اٹھا کر مجھے وہ گھاؤ بھی دکھائے۔ میں زمین پر گر گیا، خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ میں سخت تکلیف میں تھا، لیکن میں سانس تھامے خاموشی سے پڑا رہا۔ حملہ آوروں نے کیکر کی خشک ڈالیاں اکٹھی کر کے کھیتوں میں پڑے افراد کے اوپر ڈال دی اور آگ لگانا شروع کر دی۔ کسی نے کہا، ان کو آگ کیوں لگا رہے ہو؟ یہ تو اللہ اللہ کر رہے تھے۔ اس طرح اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کے درمیان تکرار جاری رہی۔ بہرحال آگ نہ لگائی گئی۔ یوں میں اور بعض دیگر افراد جو خود کو مردہ ظاہر کر رہے تھے بچ گئے۔ فوج صبح 11:30 بجے آئی۔ فوجی کافی دیر سے علاقے میں تھی، لیکن غیر فعال رہی۔ فوجیوں کو چلا چلا کر پوچھا کہ کیا کوئی زندہ ہے؟ ہم میں سے ایک زخمی نے کراہ کر کہا کہ کانٹے اٹھانے تک ہم کیسے اٹھ سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کانٹے اٹھا دیے۔ یوں ہم 12 سے 15 افراد بچ گئے۔ وہ فوجی ہندو تھے، مجھے ان میں ایک بھی سکھ نظر نہ آیا۔ کوئی انگریز فوجی بھی نہیں تھا۔ مجھے اور میری 3 بہنوں کو زندہ بچا لیا گیا۔ ان میں سے ایک بہن صدمے سے پاگل ہو گئی، دوسری بہن آگ میں سے زندہ بچ گئی، جبکہ تیسری بہن کو ایک مسلمان نے بچا لیا اور 1 روز بعد میری خالہ کے شوہر کے گھر پہنچا دیا۔ ایک سکھ خاندان بھی زندہ بچ گئی جو گردوارے نہ گئی اور چھپ گئی۔ ایک نوجوان سکھ عورت جسے ایک مسلمان نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ شاید یہ وہی خوبصورت خاتون ہوگی جسے علاقے کے گنڈے شریف نے مسلمان بنا کر شادی کرنے کی خواہش کی تھی۔ فوج آئی تو وہ بھی بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ بعد ازاں وہ لکھنؤ میں آباد ہو گئی۔ میں اس سے ملا ہوں، اب معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ مجھے راول پنڈی کے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا، جہاں میرے زخم سی کر مرہم پٹی کی گئی۔ 40 روز بعد ہم واپس تھمالی گئے تاکہ مرنے والوں کی آخری رسومات میں حصہ لے سکے۔ فوج ہمارے ساتھ تھی۔ ہم نے مرنے والوں کی ہڈیاں کھیتوں سے جمع کی اور ارتھی جلا دی۔ کسی مقامی افراد کو ہمارے قریب آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ ہمارے گاؤں میں داخل ہونے کی کوئی خواہش نہیں تھی، البتہ سب تباہ ہو چکا تھا۔ یہ تھمالی ایک اجنبی جگہ بن گئی۔ رنجیت سنگھ بسیر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس واقعے کے بعد تھمالی اچانک ہمارے لیے ایک بیگانی جگہ بن گئی۔ لگتا تھا کہ ہمارے مویشی ارد گرد ہی کہیں گھوم رہے تھے۔
کسی نے ان کا خیال رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انہوں نے ہمیں پہچان لیا اور اس وقت بھی وہاں رہے جب فوجی ہمیں ٹرک پر سوار کر رہے تھے۔ جب گاڑیاں چلنے لگیں تو گائیں اور بھینسیں پیچھے پیچھے دوڑنے لگی، تاہم ٹرکوں کی رفتار تیز ہونے پر وہ بیچاری بہت پیچھے رہ گئیں۔ یہ تھمالی کے حوالے سے میری آخری یاد۔